बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ले जी 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए ज़ोरों शोर से कोशिशें जारी हैं। पार्लिमान के दोनों इजलास शुरू हो चुके। सेनेट का इजलास कल हुआ, अब दोबारा जो है वो कल होगा, जुम्मे को होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शुरू हो चुका। MQM जो हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी है, 22 उसके अरकान कौमी असम्बली हैं, उन्होंने खुलकर 27वीं आईनी तरमीम का ऐलान कर दिया है और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे सेनेटर फैसल वाउडा मौलाना फजल रहमान की हमायत हासिल करने उनकी रहायशगाह पर पहुंचे हैं। मौलाना फजल रहमान ने वो क्या कहते हैं, नीम रजामंदी का इजहार किया है। अलबत्ता मौलाना ने यह कहा कि वो बैरूनी दौरे पर जा रहे हैं, उनकी पार्टी इसके बारे में फैसला करेगी। अगली बात आप खुद समझ जाएं। फिर जनाब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज बड़ी तवील मुलाकात हुई है। गो के उसको नेशनल मीडिया में नहीं लाया गया, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक चूँकि हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे, हेलीकॉप्टर्स की आमद और रवानगी के मनाजर हम देखते रहे, तो वो मुलाकात काफ़ी तवील मुलाकात थी और उसमें भी 27वीं तरमीम समेत दाखिली और कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अहम अमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। तो जनाब ये जो तरमीम इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट में पेश होने जा रही है, इसका बुनियादी मकसद इदारों के दरमियान हम आहंगी लाना और वफाक और सूबों के दरमियान इख्तियारात के हवाले से तवाज़ुन को कायम करना है। और इसमें कोई ये बात नहीं है कि किसी शख्सियत को मजबूत किया जाए और किसी को नीचा दिखाया जाए, किसी को बड़ा दिखाया जाए। इस किस्म का कोई इसमें पहलू आपको नज़र नहीं आएगा। जो लोग इस हवाले से मुख्तलिफ़ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात को जो हुकूमती हलके हैं, जो सिक्योरिटी हलके हैं, वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं कल के वीलॉग में कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ जो है वो आ रहा है, वो आपके सामने हमने सारा रख दिया। 11 उसके बुनियादी निकात भी आपके सामने जो है वो रख दिए। लेकिन PTI है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उन्होंने तो मैं ना मानू की जो रिट है वो लगा रखी है। आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं पर मुश्तमिल जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसका इजलास था। उसमें तहरीक इंसाफ को भी शिरकत की दावत दी गई थी, क्योंकि स्पीकर तो सबका स्पीकर होता है, लेकिन स्पीकर की दावत के बावजूद वो शरीक नहीं हुए, बल्कि वो अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास करते रहे और उन्होंने कहा कि वो इस 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। चलें, स्पीकर साहब ने अपनी तरफ से तो एक जो एहतमाम हुज्जत था वो किया, लेकिन अभी वो नहीं आए तो उनकी मर्ज़ी। अब ये तरमीम कौमी असम्बली से 14 नवंबर को मंजूर करवाने का एक बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है और सेनेट का जो कौमी असम्बली का इजलास है जो कि आज शुरू हुआ है, ये 14 नवंबर तक ही जारी रहेगा और 14 नवंबर जुमे को आ रही है, यानी कि ये जो परसों जुमा है उससे अगले जुमे जो है वो इसको कौमी असम्बली से मंजूर जो है वो करवाया जाएगा। और सेनेट से इसको जो मंजूर करवाने की जो डेट रखी गई है वो भी कहा गया कि ये 7 तारीख को ये सेनेट में पेश होगी और 10 तारीख को या 10 या 11 को सेनेट में ये पास करवा ली जाएगी। यानी कि एक जुमा को एक ईवान में पेश हो रही है और फिर जनाब दूसरा जो ईवान है कौमी असम्बली, उसमें ये 14 नवंबर को मंजूर करवाई जाएगी 2/3 अक्सरियत के साथ, और वो 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में मौजूद है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं सरदार याद सादक, वो मुख्तलिफ़ पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं से अपने चैम्बर में भी मुलाकात कर रहे हैं। उनकी भी एक कोशिश है कि ये इत्तफ़ाक़ राय से हो और कोई जनाब को बदमज़गी ना हो। उन्होंने सबसे तावन भी मांगा है, लेकिन चूँकि PTI इसकी मुखालफत का ऐलान कर चुकी है, वो शोर शराबा हंगामा वगैरह करेंगे, तो उसको जो है वो ज़्यादा अहमियत जो है वो नहीं दी जाएगी। और अगर वो शोर शराबा करेंगे तो फिर हुकूमत जो अपना नंबर्स गेम है उसको बुरवेकार लाएगी। इस वजह से तमाम
جو وزراء ہیں، وزراء مملکت ہیں اور اراکین پارلیمنٹ ہیں، ان سب کے جو غیر ملکی دورے ہیں وہ وزیر اعظم نے فوری طور پر منسوخ کر دیے ہیں۔ سب کو کہا گیا ہے، ہدایات جاری کی گئی ہیں، کوئی اسلام آباد میں موجود رہیں اور جب تک یہ ترمیم منظور نہیں ہوتی اس وقت تک اسلام آباد سے باہر مت جائیں۔ اور چیف ویب طارق فضل چودھری کی اس حوالے سے ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ پہلے بھی آپ کو ویلاگ میں بتایا، پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ کل پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوگا، جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری بھی شریک ہوں گے اور اس میں جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کی سپورٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی، کیونکہ ان کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ دونوں ایوانوں میں پیپلز پارٹی کی ایک بڑی جو واضح ممبرز کی اکثریت ہے وہ موجود ہے، نمبرز گیم ان کے ہاتھ میں ہے، تو ان کے ساتھ وہ بارگیننگ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور زیادہ تر تو یہی امید ہے، کیونکہ حکومت نے اندرون خانہ ان سے معاملات طے کر لیے ہیں، لیکن وہ اپنی سی کی مہر لگانا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے جی، وہ لگا لیں تو وہ پھر جناب ہو جائے گا۔ اب آ جائیں جناب، اسی معاملے کے اوپر بڑی طویل ایک بیٹھک ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے اس وقت جو مختلف علاقوں، خاص طور پر بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں آپریشنز جاری ہیں، اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان جو مذاکرات کا تیسرا دور شروع ہونے جا رہا ہے کل سے، اس کے اوپر بھی بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس میں پاکستان کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ اس میں شرکت جو ہے وہ کرے گا، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ داخلی اور قومی سلامتی سے جو متعلق امور ہیں وہ زیر بحث جو ہے وہ آئے ہیں۔ حکومتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ بڑی اہم ملاقات تھی، اور اس اہم ملاقات کی وجہ سے جو کہ 1.5 سے 2 گھنٹہ جاری رہی ہے، اس کی وجہ سے پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی دیگر جو مصروفیات تھیں وہ انہوں نے ملتوی کر دی، ترک کر دی، کیونکہ بڑا اہم ایجنڈا تھا۔ اور اس میں خاص طور پر جو حکومتی حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 243 ہے وہ اس میں لایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی فیلڈ مارشل کو بڑا کوئی نوازا جا رہا ہے، یا سید عاصم منیر کو جناب آؤٹ آف دی وے کوئی جناب بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس ترمیم کا مقصد جو ہے وہ سول اور عسکری حلقوں کے درمیان مختلف جو امور پر اس وقت ہم مانگی ہے، اس ہم مانگی کو مضبوط کرنا ہے، ہم آہنگی کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ کوئی انقلاب نہیں ہے، 27ویں ترمیم انقلاب نہیں ہے، ایک ارتقاء ہے، یہ اصلاحات کا ایک عمل ہے جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اداروں کو مضبوط کرنا اور اداروں کے درمیان ہم آہنگی لانا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب ایک کو نیچے گرا دیں دوسرے کو اوپر لے جائیں، نہیں، بالکل اس قسم کا کوئی سچویشن اس قسم کی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ وہ بھی اس کی سپورٹ جو ہے وہ باپ بھی کر چکے ہیں، جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی کر چکی ہے۔ ایم کیو ایم نے تو کہا، آج ان کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، خالد مقبول صدیقی تھے، فاروق ستار تھے، امین الحق تھے، انہوں نے تو یہاں تک کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس کا تو مطالبہ ہی ہمارا تھا، اور ان کا مطالبہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مقامی حکومتیں مضبوط ہوں۔ آئین کا آرٹیکل 140 جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد چاہتے ہیں، جس کے تحت صوبے جو ہیں وہ مقامی حکومتوں کو انتظامی اور مالیاتی طور پر بااختیار بنائیں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے NFC ایوارڈ جو ہے اس کے اندر تھوڑی بہت ہی تبدیلی جو ہے وہ لائی جائے گی، اس کے اوپر بھی غور و خوض نظر ثانی کا معاملہ ہے، تو وہ نظر ثانی بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو یہ جو چونکہ وفاقی دارالحکومت میں سردی تو لوٹ آئی ہے، بلکہ سردی شروع ہو چکی ہے، لوٹنا کیا ہے، ابھی تو سردی شروع ہوئی ہے، کل بارش ہوئی ہے، لیکن اب جو سیاسی موسم ہے وہ ابھی تک اس کی جو گرما گرمی ہے وہ اب وہ بھی شروع ہو چکی ہے، یعنی کہ ایک طرف موسم کی سردی ہے لیکن دوسری طرف سیاسی گرمی ہے۔ تو یہ گرمی جو ہے وہ 14 نومبر تک رہے گی۔ پیغام سب کو دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس ترمیم کی حمایت کریں گے تو بڑی مہربانی، اگر آپ حمایت نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ کی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مہربانی۔ پتہ تھا کہ یہ جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی ہے، جو تحریک انصاف ہے، وہ اس کی مخالفت کرے گی، کیونکہ جو اندر جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے اب جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پر جو انہوں نے سید عاصم منیر کے حوالے سے کل الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور ان کی وہ الفاظ میں دہرانا بھی نہیں چاہتا کہ ایک ظاہر فوج پاکستان کے وہ کمانڈر ہیں، تو ان کے بارے میں اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا ان کے سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کی فوج کا سربراہ ہے، فیلڈ مارشل ہے، جس نے پورے پاکستان کا پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا، اس کے بارے میں آپ اس قسم کے جو ہے وہ گھٹیا قابل مذمت جو الفاظ استعمال کریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ فوج وہ پوری فوج کے کمانڈر ہیں،
اور 7-8 لاکھ فوج کی نمائندگی کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کا وقار بلند کیا ہے، لیکن عمران خان صاحب اپنی وہ ضد انا ڈیٹ پن اس سے باہر نہیں نکلتے، اور وہ آسم اللہ وہ ایک فوبیا، ان کو آسم فوبیا جو ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا بندہ اب جو ہے وہ بات کرے۔ آخر پہ میں نے پھر آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ جناب مولانا فضل الرحمان کو بھی رام کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ابھی تک ویسے اس کی مخالفت یا حمایت نہیں کی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی مان جائیں گے، ووٹ دے دیں گے، کیونکہ سینیٹر فیصل وڈا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، تو وہ جناب جا پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس، اور کہا جا رہا ہے کہ حکومتی وفود بھی ان کے پاس جائیں گے، پیپلز پارٹی کا وفود بھی جائے گا، نون لیگ کا بھی جائے گا۔ مولانا کے آخرکار 7-8 ووٹ ادھر بھی ہیں، قومی اسمبلی میں 7-8 ووٹ ان کے ادھر بھی ہیں، سینٹ میں بھی ہیں، تو وہ وہاں پہ ان کے سینٹ میں تو ان کے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی، قومی اسمبلی میں اگر وہ نہیں بھی دیتے تو ان کی مہربانی، تو دے دیں گے تو مہربانی، نہیں تو دیں گے تب بھی مہربانی۔ بہرحال اگر وہ سینٹ میں دیں گے تو پھر قومی اسمبلی میں بھی دیں گے، تو ظاہر ہے وہ بھی پھر کہہ دیں گے جی ہم اپنی شوریہ کے سامنے معاملہ رکھیں گے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ لیکن جس طرح 26ویں ترمیم کی حمایت کی تھی، تو کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ 27ویں ترمیم کی بھی جو حمایت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ چیزیں جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ جو اور بیلنس لانا ہے، جو چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہے، اس کے ممبران کا تقرر ہے، اعلیٰ عدلیہ میں ججز کا تقرر کا معاملہ ہے، ان کے تبادلوں کا معاملہ ہے، NFC ایوارڈ ہے، ایگزیکٹو مجسٹریسی نظام کی بحالی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جناب آئین کا آرٹیکل 243 جو فوج پاکستان سے متعلق ہے، اس میں کچھ ترامیم ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ آئینی عدالت کا قیام ہے، تاکہ آئینی عدالت بنے تو آئین سے متعلق جو تنازعات ہیں وہ آئینی عدالت دیکھے، باقی جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ باقی سپریم کورٹ کی جو ہے وہ دیکھے۔ تو یہ تو پیپلز پارٹی کی اپنی بھی خواہش تھی۔ تو ظاہر ہے اس وقت میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں، آپ کو سامنے جو اس وقت تک کی ڈیولپمنٹ تھی وہ میں نے آپ کے لا دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق صاحب پھر متحرک ہیں، اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ اتفاق رائے سے ہو، نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے نمبرز گیم اس وقت جو ہے وہ حکومت کی جیب میں ہے۔ تو اور پھر جو وزراء، جس طرح میں نے آپ کو بتایا MNAs، یہ وہ سب کا کہا گیا کہ اسلام آباد میں موجود رہنا ہے، اور اسلام آباد کی روٹیاں شوٹیاں کھائیں، ادھر ادھر پھریں، اور اسلام آباد کی حدود جو ہے وہ کراس نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔